अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू आवर शो इस्लामिक पेरेंटिंग। मैं हूँ आपकी होस्ट आयशा रमला। नाजरीन, जब हम रूल्स का लफ्ज़ सुनते हैं तो हमारे जहन में बड़ा सख्ती का तस्वुर आता है। रूल्स कहाँ होते हैं? फ़ौजियों के कैंपों में, हॉस्टल्स में। लेकिन जब ये बात घर के साथ लगा दी जाए तो इंसान का जहन इस बात को एक्सेप्ट नहीं करता। फ़ौजियों को तो रूल्स और डिसिप्लिन और प्रिंसिपल्स इसलिए चाहिए कि उन्होंने जाके कोई जंग लड़नी है। छोटे छोटे मासूम बच्चों के ऊपर रूल्स किस लिए अप्लाई करने हैं भाई? ये बात हम डिस्कस करेंगे आज अपनी एक्सपर्ट टीम के साथ, डॉक्टर कंवल कैसर और अफशा खालिद साहिबा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी डॉक्टर कंवल, क्या ख्याल है आपका? बच्चों के ऊपर ये रूल्स लगाना बड़ी सख्ती वाली बात नहीं है? बात यह है कि आपने मेरा ख्याल पूछा, और अगर ये प्रोग्राम अभी बच्चे देख रहे होंगे तो वो सोचेंगे जैसी हमारी माँ जालिम है, ये आंटी भी बहुत जालिम है। तो अक्सर माँओं का मसला यही है, क्योंकि वो चाह रही हैं कि घर में ठहराव हो, डिसिप्लिन के साथ काम हो, लेकिन जब वो डिसिप्लिन की टेक्निक्स इस्तेमाल कर रही हैं, डिसिप्लिन करने की भी कोशिश कर रही हैं, तो यही एक बहुत बड़ा मसला उनके सामने दरपेश होता है। पहले स्टेज पे तो उनको ये नहीं पता चल रहा होता कि वो रूल्स कैसे घर में जारी करें या इस्टेब्लिश करें, और दूसरी स्टेज पे ये होता है कि अगर रूल हैं भी तो वो बार बार उसकी गर्दान चल रही होती है, लग रहा है कि टेप चल रही है, लेकिन बच्चे पे कोई असर नहीं हो रहा, बच्चा उसको फॉलो ही नहीं कर रहा ना, इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। जबकि हमें थ्रू आउट स्टडीज़ बताती हैं, जब भी आप बच्चों के बारे में पढ़ेंगे, ये कहा जाता है कि जिस घर में स्ट्रक्चर दिया जाए बच्चों को और उनको पता हो कि ये हमारा दायरा कार है, बेशक बच्चे उस वक्त अपनी वालदा को जालिम कहें और वो ये समझें कि इनसे बड़ा कोई बुरा घर नहीं हो सकता, हमारे फ्रेंड्स कितनी अच्छी जगह पे रहते हैं, और ये जो आपने सारे लॉजिक्स दिए ऐसे ही लॉजिक्स देते रहें कि गिव अस अ ब्रेक, हम अपने घर में हैं। लेकिन डिस्पाइट ऑल दैट ये कहा जाता है कि जिन बच्चों के घर में स्ट्रक्चर होता है, उनको तौर तरीका सही सिखाया जाता है, उनको रूल्स दिए जाते हैं, रूल्स को फॉलो करना सिखाया जाता है, जब वो अपनी इंडिपेंडेंट लाइफ शुरू करते हैं तो वो बहुत ऑर्गेनाइज्ड होते हैं और वो पसंद करते हैं, और उस वक्त वो अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि हम ऐसे घर से आए हैं जहाँ पर एक हमें तरीके के साथ लेके चला गया। क्योंकि देखें, हर बच्चे ने आगे जाके एक अपनी ज़िंदगी का आगाज़ करना है ना, और ये वो चीज़ें हैं जो उसकी अपनी ज़िंदगी का आधा काम यहीं कर डालती हैं, जबकि उसको उस चीज़ का एहसास भी नहीं होता कि उससे कुछ करवाया जा रहा है। आप देखें ना, थोड़ी देर के लिए अगर बच्चे को ये कहना है कि तुम सुबह जल्दी उठो, मिसाल है, ठीक है, सुबह जल्दी उठना है घर में और देर से नहीं सोना। अब ये सुबह उठने का उसको अभी तो पूरी तरह से अंदाज़ा नहीं हो रहा ना कि सुबह उठने का मतलब क्या है, उसको सिर्फ इतना पता है कि मुझे उठाया जा रहा है, ठीक है। तो आधा काम तो वालिदैन जब एक स्ट्रक्चर देते हैं तो वो बच्चों की अपनी पॉजिटिव थिंकिंग लिविंग के लिए वो आधा काम कर देते हैं। तो इसको कभी भी, वैसे भी आपस में भी जब ये रूल्स अगर लाने भी हैं फैमिली के अंदर, तो इसको कभी भी, जैसे आपने बात की ना आर्मी, तो आर्मी की सेंस में अगर लेकर आएंगे तो आर्मी की सेंस आएगी। लेकिन अगर आप इसको एक हैप्पी होम के कॉन्सेप्ट से अगर आप लेकर आएंगे कि वो घर वैसे भी अगर आप देखें तो उनके अंदर दाखिल होते साथ ही एक बड़ी खुशगवार फीलिंग आती है, जहां आपको दाखिल होते ही पता होता है कि सबको पता है कि करना क्या है। वरना बाजू का देखें, मेहमान जाता है, वो आधा घंटा बैठा हुआ होता है, कोई सामने ही नहीं आता, किसी को पता ही नहीं है कि मेहमान आया, तो उसके साथ हमने कैसे पेश आना है। तो ये वो चीज़ें हैं जो बिल्कुल एक हैप्पी फैमिली लाइफ, जो स्ट्रक्चर्ड लाइफ होती है, उसको डिफ़ाइन करती हैं। अच्छा, इसके भी दो इकसाम हैं। कुछ रूल्स जो होते हैं वो घर में डिक्लेयर्ड होते हैं कि ये चीज़ ऐसे ही होनी है, कुछ जो है वो अनस्पोकन होते हैं, ये बात कहीं नहीं गई होती है लेकिन स्टैब्लिश्ड होती है कि ऐसा होना है। ये टाइप्स क्या हैं? देखिए, हमें ये पता होना चाहिए ना कि हम चाह क्या रहे हैं। जैसे मैंने कहा कि जितना पेरेंट्स के अंदर क्लैरिटी होगी कि वो क्या चाह रहे हैं तो वो उसके मुताबिक करेंगे। अब ये भी हम देखेंगे कि हर घर के डिफरेंट रूल्स होते हैं, क्योंकि डायनामिक्स डिफरेंट हैं। कुछ तो स्टैंडर्ड बेंचमार्क एरियाज हैं जो हमें पता होना चाहिए, यानी आप जिस भी घर में रहते हैं आपको ये पता होना चाहिए कि आपको अपने बच्चे के लिए सेफ्टी चाहिए। अब उस सेफ्टी की लिमिट्स डिफरेंट हो सकती हैं। अगर किसी घर में छोटे बच्चे हैं तो उनकी क्या सेफ्टी की लिमिट है, जहाँ बड़े बच्चे हैं तो उनके लिए क्या चीज़ें आपको चाहिए हैं, जहाँ पे अगर बड़ी फैमिली ज़्यादा रह रही है, वर्किंग पेरेंट्स हैं, तो आप सेफ्टी की लिमिट्स को डिफ़ाइन कर सकते हैं। लेकिन ये ज़रूर है कि हमें सेफ्टी चाहिए अपने बच्चों के लिए। इसके साथ साथ हम देखते हैं कि दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि बच्चों के लिए मॉरल वैल्यूज़ सही आ रही हों। ऐसे हमें रूल्स रेगुलेशंस वहाँ पे चाहिए हैं। हम क्या देखेंगे, कैसे बात करेंगे, एक दूसरे की इज्जत कैसे करेंगे, यानी मॉरल्स कहीं पे कॉम्प्रोमाइज़ ना हो रहे हो। आप देखेंगे कई घरों में हर वक्त लड़ाई झगड़ा फसाद पड़ा हुआ होता है,
ہسبینڈ وائف بھی لڑ رہے ہیں, بچے بھی تو تڑا کر کے ایک دوسرے سے بات کر رہے ہیں, اور یا یہ کہ حلال حرام کی کوئی تمیز ہی نہیں ہے, اور کس قسم کا ڈریس اپ ہوا جا رہا ہے یا کیسے لوگوں سے انٹریکٹ کیا جا رہا ہے. تو مورل ویلیوز کا بھی ہونا ضروری ہے, لیکن اگین وہی ہے کہ بڑے چھوٹے کہاں آپ رہ رہے ہیں, کیسا انوائرمنٹ ہے, آپ اس کے مطابق خود سے ڈیفائن کریں گے کہ ہم نے کس طریقے سے اس کو لے کے چلنا ہے. پھر ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ ایسے رولز ہونے چاہیے جس سے بچوں کی ہیبٹ فارمیشن ہو جائے. جیسے افشاں کہہ رہی تھی کہ گھر میں کوئی آیا ہے تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے مہمان آیا ہے, کون ان کو ریسیو کرے گا, اگر پیرنٹس ابھی بزی ہیں یا کچھ ہے تو کون بیٹھے گا ان کے پاس, کون ان کو اٹینڈ کرے گا اس وقت تک جب تک کہ یعنی کہ کوئی آ نہیں جاتا. ٹھیک ہے. پھر اس کے علاوہ جو کچھ اور امپورٹنٹ رولز ہیں وہ یہ ہیں جس سے سوشل سکلز بچوں کے اندر ڈیولپ ہو جائیں, کہ لوگوں کے ساتھ بات کیسے کرنی ہے. مثلاً ہر ایک گھر کا رول ہے, جو بھی آئے گا آپ سلام کریں گے, آپ کو کوئی چیز چاہیے آپ پلیز کہہ کے بات کریں گے. ٹھیک ہے. کچھ گھر ایسے ہوتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ چاہے ہم ہیلو ہائی کہہ لیں, چاہے ہم کچھ بھی نہ کہیں, یہ تو ہمارے پیرنٹس کا کام ہے, ہمارے تو جاننے والے نہیں ہیں, ہم کیوں ہر ایک کو سلام کرتے پھریں. بیسیکلی وہ جو بات ہو رہی تھی نا, کہ جو ہم ایمفسائز کر رہے ہیں کہ رولز وہ ہیں کہ آپ یہ سوچیں کہ 15-20 سال کے بعد جب یہ میرا بچہ انڈیپینڈنٹ زندگی گزار رہا ہوگا تو میں نے کتنا اس کو پروڈکٹیو بنا دیا ہے, اور اس سے بھی بیونڈ آپ یہ سوچیں کہ جو میں نے رولز اس کو سکھائے ہیں کیا اس نے ان کی زندگی کو اتنا آرگنائز کر دیا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی تابع داری کو سمجھ سکتے ہیں, اطاعت کا طریقہ ان کو سمجھ آ گیا ہے کہ ہم نے کس طریقے سے اپنی زندگی کو لے کے چلنا ہے. کیونکہ اگر ہم قرآن پاک کو کھولتے ہیں تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انسان کو جو کچھ بتایا, یعنی کہ پوری کائنات کا دائرہ کار جب ہم دیکھتے ہیں وہ رولز پہ مبنی ہے. ٹھیک ہے. یعنی کب زمین بنی, کب ختم ہونی ہے, سورج کب نکلتا ہے اور چاند کب نکلتا ہے اور ستارے کب باہر آتے ہیں, یہ دونوں اپنے جگہ سے اپنے وقت سے آگے پیچھے نہیں ہوتے. آپ سمندر کو دیکھ لیجئے, سمندر جو ہے اس کی لہریں ایک حد تک اٹھ کر اور کہاں آ کر وہ ڈیفیوز ہو جاتی ہیں. وہی سمندر جب اپنی حد گزارتا ہے تو وہ سونامی اور طوفان کی شکل اختیار کر لیتا ہے. تو حدود تو اللہ نے خود, آپ دیکھیں رولز کو کس طرح سے ہمیں دکھایا ہے. درختوں کو دیکھ لیجئے, درختوں کی ایک اپنی اٹھان ہے اور وہ اس سے زیادہ باہر نہیں جاتے. ان کا جو پھل ہے انہوں نے وہی پھل دینا ہے, وہ اس کے علاوہ کوئی اور پھل نہیں دیتے, وقت پر دیتے ہیں. یہ کتنا ضروری ہے کہ بچوں کو یہ بتایا جائے کہ ہم جو رولز بتا رہے ہیں اس کا آپ ہی کو فائدہ ہوگا. کیونکہ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ماں باپ بچوں پہ رولز تو لگا دیتے ہیں لیکن ان کو اس کی وجہ نہیں سمجھا پاتے, اور اس کا اثر یہ ہوتا ہے کہ جیسے ہی ماں باپ آگے پیچھے ہوتے ہیں بچے رولز توڑ دیتے ہیں. فار ایگزامپل بچے اگر کسی کے گھر پہ گئے ہیں, مہمانوں کے گھر پہ گئے ہیں, اور وہاں پہ یا مہمان ان کے گھر پہ آئے ہیں, وہ کسی کے گھر پہ گئے ہیں فار ایگزامپل, تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ نے گھر میں رول لگایا فزی ڈرنکس بچوں کو الاؤ نہیں ہے. وہاں جا کے جیسے ہی مہمان لا کے وہ فزی ڈرنک رکھتے ہیں, سب سے پہلے آپ کا بچہ جا کے اس کو پی لیتا ہے. اس وقت ماں کے سامنے وہ آنکھوں میں آنکھوں ڈال کے بتا رہا ہوتا ہے کہ میں یہ کر رہا ہوں. تو اس کو کس طریقے سے انسان ریکور کر سکتا ہے؟ اچھا, یہ ایک آپ نے بہت اہم مسئلے کی طرف نشاندہی کی ہے. ہوتا یہ ہے کہ کئی دفعہ مائیں گھبرا جاتی ہیں. مائیں یہ سوچتی ہیں کہ شاید میں اپنے بچے کو گھر میں ایک چیز سکھانا چاہ رہی ہوں اور وہاں پہ میں نے کیا ہوا ہے, اسٹیبلشڈ رول ہے, اور وہاں پہ بچہ فالو کرتا ہے. لیکن اب کسی اور کے گھر جائے گا, جیسے ہی ٹرالی میں فزی ڈرنک آ گئی, یا میں نے اپنے بچے کو ٹائم کیا ہوا ہے کہ تم نے ٹی وی نہیں دیکھنا, لیکن جیسے ہی کسی کے گھر میں گیا تو وہاں پہ ٹکٹکی باندھ کے دیکھ رہا ہے نا, اور فزی ڈرنک پی رہا ہے تو 1 2 3 پیتا چلا جا رہا ہے. اور پھر کئی دفعہ لوگ ان کو کہتے ہیں دیکھو تم نے اپنے بچے کو ندیدہ بنا دیا ہے, دیکھو تم اپنے بچے کو اتنا ریجڈ طریقے سے ہینڈل کر رہی ہو کہ یہاں آ کے آنکھ بھی نہیں چھپک رہا نا. تو مائیں کئی دفعہ سوچتی ہیں کہ اگر میں نے اپنے بچے کو ایک اپنی طرف سے ہیلدی رولز دیے ہیں تو کہیں یہ تو نہیں ہو رہا کہ میرا بچہ کمپلیکسز کا شکار ہو رہا ہے, یا میرا بچہ پھر جب باہر سوسائٹی میں جا رہا ہے تو وہ غلط کام کرے گا. اس کو سمجھنا ہے تھوڑا سا ہم نے. اچھا, اس میں سمجھنے کی جو امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ ہے کہ بچے نا ظاہر ہے ٹیمپٹ ہوں گے جب بھی ایسی چیز جو کہ سارا معاشرہ کر رہا ہے اور آپ ان کو یہ سکھانا چاہ رہے ہیں کہ یہ چیز ٹھیک نہیں ہے. بائی لارج آپ ان کو اسی طرح رکھیں گے. آپ اپنے گھر کا رول بالکل نہ بدلیں. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے گھر میں جنک نہیں آنا چاہیے, اگر آپ سمجھتے ہیں جلدی سونا چاہیے, ونس ان اے وائل بچہ کہیں باہر جا کے اس رول کو اگر بریک بھی کرتا ہے یا کوئی چیز ایسی استعمال بھی کر لیتا ہے تو اٹس اوکے. آپ کو یہ سوچنا ہے کہ کوئی بات نہیں, اس کا لانگ رن کے لیے اس کی ہیبٹ یہی ڈیولپ ہوگی کہ یہ کام امید زیادہ یہ ہے کہ نہیں کرے گا نا.
لیکن یہ کہ اس کو تھوڑا سا میچور ہونے کے لیے ہم نے ٹائم دینا ہوتا ہے. اور اس میں آپ یہ بھی دیکھیں کہ یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ بچے کو جیسے بات ہوتی ہے نا کیا کہہ کے اس کو وہ رولز دے رہے ہیں. میں ایک ویسے جنرل بات کر رہی ہوں کہ بعض اوقات ہم اپنی بچیوں کو نا سسرال کے نام سے پریپیئر کر رہے ہوتے ہیں کہ تم کو صبح اس لیے جلدی اٹھنا ہے کیونکہ جب تم شادی ہو کر جاؤ گی تو تم وہاں دیر سے نہ اٹھنا, تمہیں کھانا پکانا اس لیے آنا چاہیے اور وقت پر پکا کے رکھنا چاہیے اس لیے کہ جب تمہاری تو یہ رولز دینے کے کرائٹیریاز ایسے نہیں ہونے چاہیے. رولز دینے کا کرائٹیریا آپ دیکھیں خود اللہ تعالیٰ بھی ہم سے توقع یہی اللہ کی ہے نا, ہم سے یہی اللہ تعالیٰ نے ہم سے ایکسپیکٹ کر رہے ہیں ان دا سینس کہ اگر ہر چیز انصاف پر قائم ہے تو تم بھی اسی کے رنگ میں آؤ نا, تم بھی اسی کا ایک تصویر لے کر آؤ. تو اسی لیے اصول کا دینے کا مقصد یہی ہے کہ انسان کی اپنی زندگی جہاں پروڈکٹیو ہوتی ہے وہ دوسرے کے لیے بھی ایک نمونہ اچھا بنے. کیونکہ آپ دیکھیں کہ اگر آپ کے گھر کے اندر آپ دیکھیں فرام سرونٹس ٹو یور اون فیملی ممبرز ٹو دا پوائنٹ کہ اس نے اسکول تک جانا ہے. آپ دیکھیں بعض اوقات لوگ سب چیزیں سکھا دیتے ہیں, صفائی کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہوتا گھر میں کہ کس وقت کون سی صفائی, یا یہ بڑی چھوٹی سی بات ہے کہ بچے نے خود ہی اپنا اگر لنچ باکس استعمال کیا ہے تو ایک رول ہونا چاہیے نا کہ گھر آ کے اس کو ایمٹی کرنا ہے, ورنہ آپ دیکھیں وہ بیگ کے اندر ہی اگر پڑا ہے تو وہی کچرا بیگ کے اندر ہے. تو یہ رولز یہی چیزیں آپ دیکھیں طہارت اور صفائی اور جو کہ نفس ایمان ہے یہ ان سب چیزوں کی طرف نشاندہی کرتا ہے. پھر ایک اور بہت بڑی ناظرین غلط فہمی ہوتی ہے گھروں کے اندر, جن گھروں میں رولز نہیں ہوتے وہ مائیں یا وہ باپ یہ کہتے ہیں کہ بچے کو جتنا دبایا جائے بچہ اتنا ریبیلیس ہو جاتا ہے. یہ خیال کس حد تک درست ہے یا غلط ہے اس پہ ہم بات کریں گے انشاءاللہ اس بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. بریک پہ جانے سے پہلے ہم ڈسکس کر رہے تھے کہ ہم اپنے بچے کو کنونس کیسے کریں گے کہ رولز کیوں ضروری ہیں اس کے لیے, کیونکہ جب تک آپ اندر سے کنونس نہیں ہے کوئی کام کرنے کے لیے تب تک اس کام پہ آپ کنسسٹنٹ نہیں رہیں گے. نمبر 2, ماں باپ ہر جگہ کیمرہ لے کے نہیں جا سکتے بچے کو دیکھنے کے لیے, ہر جگہ بچے کو فالو نہیں کیا جا سکتا. ایک وقت ایسا آئے گا آپ جتنا مرضی چیک اینڈ بیلنس رکھے بچہ اکیلے لا محالہ باہر نکلے گا سوسائٹی میں. تب آپ اس کے ذہن میں یہ بات کیسے ڈالیں گے کہ وہ اتنا پختہ ہو جائے کہ وہ اس چیز کو فالو کرے. ڈاکٹر کنول کیسے ہوگا یہ؟ دیکھیں یہ نا ایک پیرنٹس کی غلطی ہوتی ہے, وہ کیا کرتے ہیں پڑھائی کے معاملے میں بھی اور کوئی بھی اچھی چیز سکھا رہے ہیں بچے کو لے کے بیٹھ کے نا, وہ ایک معصوم 5-6 سال کا بچہ ہے وہ کسی بات پہ اڑا ہوا ہے میں نے نہیں کرنا یا میں نے ایسے ہی کرنا ہے, تو وہ اپنے بچے کو کہہ دیتے ہیں بیٹا یہ آپ کے فائدے کے لیے ہے, بیٹا اس سے آپ کو فائدہ حاصل ہوگا. اور بچہ سوچ رہا تھا مجھے کیا فائدہ ہوگا, آئی ڈونٹ ایون فیل لائک ڈوئنگ اٹ. فائدہ تو میری اماں کو ہے, فائدہ تو میرے ابا کو ہے کہ وہ ہر جگہ میڈل لگاتے ہیں کہ جی ہمارا بچہ کتنا اچھا ہے نا. اور اسی طرح جب وہ بچے بڑے ہو جاتے ہیں تو پھر ان کو لگتا ہے کہ ہم تھرل سیکرز ہیں, ہم یہ کام نہیں کرنا چاہتے. اس کے لیے ایک چیز ہوتی ہے, یا تو آپ پاور سٹرگل میں رہیں, یہی کہ بچے کو کروا بھی رہے ہیں اور اس کو یہ بتا بھی رہے ہیں کہ تم نے یہ اس میں تمہارا فائدہ ہے, اور بچہ کہہ رہا ہے کہ شاید میں آپ پہ احسان کر رہا ہوں کہ میں یہ کام کر رہا ہوں. اور ایک طریقہ ہوتا ہے امپاور کرنے کا, کہ آپ بچے کو یہ فیلنگ دیتے ہیں کہ دس از فار یور اون بینیفٹ, ٹھیک ہے. اور یہ ایک غلط خیال بھی تو ہے نا کہ اگر بچوں کو دبایا جائے تو بچے اور ریبیلیس ہو جاتے ہیں. بالکل. اور بچے اس بات پہ یقین رکھتے ہیں, اور بچے جب آپ بچے کو رولز بتائیں تو کہیں گے اماں آپ جتنا مجھے وہ کریں گی نا پریس کریں گی اتنا میرے لیے ڈیفیکلٹ ہو جائے گا اس پہ عمل کرنا. اور میں نے یہ دیکھا ہے کہ بچوں کو جتنا آپ ٹرسٹ کریں, مجھے یاد ہے جب ہماری والدہ جب ہمیں چھوڑ کے جایا کرتی تھیں تو وہ ہم پہلے بڑی بہن کے ہاتھ میں خرچہ دے کے جاتی تھی, پھر چھوٹی, پھر تیسری, اور وہ ہمیں پورا سکھا کر جاتی تھی جب تو ہمیں پتہ ہوتا تھا ہم نے اس کے ساتھ کیا, اور پھر ہم ان کو یہ پروف کر کے دکھاتے تھے کہ جو آپ نے دیا تھا ہم نے اس میں سے بھی بچا لیا. امیزنگ. تو وہ ایک انسینٹیو دے دیتی کہ جو بچا لیا وہ تمہارا. اچھا یہ جو آپ بات کہہ رہی ہیں نا کہ پروف وہ کرتے بچے جو ہیں وہ کرتے ہیں ساتھ ریبیل کریں گے کہ آپ بتا دیں جتنا مرضی بول لیں, بولتے جائیں, ہم نے کرنا وہی ہے. اچھا اس کا طریقے ہوتے ہیں نا, ایک ہوتا ہے کہ وہی بات ہے کہ آپ کھڑے ہو گئے ہیں بینر لے کے, رول نمبر 1 آج یہ کرنا ہے, رول نمبر 2, ایسے تو نہیں ہوتا نا. گھر ہے, وہی بات ہے کہ گھر کے اندر ایک نیچرل طریقے سے وہ ساری چیزیں آئیں گی. اب اس میں کیا ہے, آپ چوائس دے دیں. جیسے آپ نے رول بنایا ہے بچوں کے لیے کہ رات کو 8 بجے سوئیں گے, تو اب بجائے اس کے کہ آپ 8 بجے کے لائٹس بند ٹھک, وہی بات کہ اب آپ کیا کرے بچہ, یا آپ اس پہ چیخ رہی ہیں چلا رہی ہیں, آپ بہت آرام سے کہیں چلے آپ نائٹ سوٹ پہن لیں اور آپ برش کر لیں اور آپ اتنی دیر میں اپنی دعائیں پڑھ لیں,
اور چلیں جی سونے کا ٹائم ہو رہا ہے. بس آپ نے ان کو ایک بتا دیا کہ چوائسیز میں سے اس وقت یہ چیزیں ہیں جو آپ کو کرنی ہیں. اسی طرح پڑھنے کا وقت آیا تو ان کو کہا کہ اچھا آپ نے ریڈنگ پہلے کرنی ہے, آپ نے رائٹنگ کرنی ہے, آپ سائنس پڑھنا چاہ رہے ہیں, آپ انگلش پڑھنا چاہ رہے ہیں. آپ نے ان کو چوائس ہی اس وقت یہ دی. اچھا ایک طریقہ یہ ہوتا ہے. ایک طریقہ یہ ہوتا ہے کہ عام حالات میں ہم جس کو کہتے ہیں کہ ناک کو ادھر سے پکڑ لیں یا گھما کے پکڑ لیں. تو بچوں کے ساتھ کبھی کبھی گھمانا بھی پڑ جاتا ہے. بات آپ وہی کرتے ہیں لیکن اس کا طریقہ بدل لیں. آپ یہ چاہ رہے ہیں کہ بچہ ایک کام کر لے, اب وہ اگر آپ اسٹریٹ فارورڈ اس کو کہتے ہیں تو وہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا, تو آپ اس کے ساتھ کسی چیز کے ساتھ اس کام کو اٹیچ کر کے اس کو دے دیں. یعنی کسی اور رولنگ کے ساتھ اب وہ آپ چاہ رہی ہیں کہ ابھی یہ پڑھائی کر لے, وہ کہتا ہے میں نے گیم کھیلنی ہے, وہ پوچھتا ہے آپ سے گیم کھیل لوں, آپ کہتے ہیں ہاں ہاں بالکل آپ کھیل لیں, آپ ایسے کریں یہ ذرا پڑھائی بھی کر لیں, پھر اس کے بعد یہ بھی سمیٹ دیں, پھر وہ جو چیزیں پڑھی ہیں وہ بھی کر دیں اور پھر آپ کھیل لیں. اور وہ پھر آپ نے ان کو اس طرح سے کہیں نہ کہیں ماں باپ کو بھی یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ رول سچویشنل ہوتے ہیں, کوئی ہارڈ اینڈ فاسٹ رول نہیں ہو سکتا. وہی بات کہ انسان ہے, مشین نہیں ہے بچہ. فلیکسیبلٹی تو آپ کو رکھنی پڑے. اور آپ دیکھیں ایون اگر ایگزامس کے ٹائم پہ آپ ٹائم ٹیبل بناتے ہیں تو میں اپنے بچوں کو اس میں خود ہی پوچھ لیتی ہوں اس میں آپ کو کتنا بریک چاہیے, اور اس بریک میں آپ کے پاس اگر 20 منٹس ہیں تو اس میں آپ خود ہی شیئر کر لیتے ہیں کہ ان 20 منٹس میں آپ نے کیا کرنا ہے. اینڈ دا چلڈرن آلویز لک فارورڈ ٹو دیٹ کہ ہاں میرے پاس بریکس ہیں. اگر آپ ان کو کہتے ہیں نہیں آج تو 24 گھنٹے میں بریک ہی نہیں ہے, آٹومیٹکلی وہ بچے جو ہیں اس سے ریبیل کریں گے. ایسا تو نہیں ہوتا کہ جب ماں باپ یہ بات سمجھتے ہیں کہ رولز جو ہیں وہ ہارڈ اینڈ فاسٹ ہیں, مطلب یہ ایسے ہی ہوگا, اے بولا ہے تو وہ اے ہی ہوگا, وہ بی نہیں ہو سکتا, تو بچے بھی پرسنالٹی کے اندر تھوڑے سے اسٹف ہو جاتے ہیں. دیکھیں رولز بائی لارج تو اے ہی ہوگا, صحیح ہے, لیکن کبھی کبھار آپ کو ایکسیپشن ٹو دا رول دینا پڑے گا. صحیح. نہیں تو ہوتا یہ ہے کہ پھر بچے اگر ان کو لگتا ہے کہ باؤنڈری پیرنٹس کی بہت زیادہ ریجڈ ہے تو وہ پھر کیا کرتے ہیں, اس کو بائی پاس کرتے ہیں یا پھر وہ ان سے کنیکشن چھوڑ دیتے ہیں یا جھوٹ بولنا شروع کر دیں. تو مثلاً آپ کا بچہ ہے, آپ کو پتہ ہے کہ آپ گھر سے باہر کہیں نکلی ہوئی ہیں اور آپ کے بچے نے آپ کو فون کیا. رول یہ ہے کہ ویک ڈیز میں کوئی ٹی وی نہیں لگائے گا. اب آپ کے بچے نے, کیونکہ آپ گئی ہوئی ہیں, ان کے لیے ایک ایزی اپرچونٹی ہے, انہوں نے آپ سے کہا کہ ماما ہم ٹی وی لگا لیں. اب رول تو بائی لاج یہی ہے کہ نہیں لگانا آپ نے نا, لیکن اگر آپ کا ریجڈ ہوگا سٹینس کہ کسی صورت میں نہیں لگانا, تو بچے کیا کریں گے, ان کو پتا ہے ہم نے فون کیا بھی تو ہمیں یہ جواب ملنا ہے, وہ یہ کریں گے چپ کر کے, فون نہیں کریں گے, چپ کر کے ٹی وی جو دیکھنا ہے دیکھ کے پیرنٹس کے آنے سے پہلے بند کر کے بیٹھ جائیں گے. لیکن اگر آپ ان کو یہ لبرٹی دیتے ہیں کہ وہ آپ سے پوچھ سکیں, اب انہوں نے پوچھا تو آپ نے 5 کام ان سے پوچھ لیے کہ اچھا یہ کر لیے, کر لیے, یہ کر لیے, کر لیے, یہ کر لیے, کر لیے, اچھا آپ ایسے کریں 30 منٹس کے لیے ٹی وی دیکھ لیں. اچھا کبھی کہہ دیا نہیں بیٹا میرا خیال ہے آپ ٹی وی نہیں دیکھیں, آپ جا کے فلاں سٹوری بک پڑھ لیں. نہیں بیٹا میرا خیال ہے آج موسم بہت اچھا ہے, آپ جا کے باہر کھیل لیں. یعنی کہ ہمیں حاضر رہنا پڑے گا دماغی طور پہ ہر وقت. مسئلہ یہ ہے کہ پیرنٹس جو ہوتے ہیں نا, وہ پتہ نہیں کیوں مجھے ہمیشہ لگتا ہوتا ہے کہ ان کے دماغ میں نا چیزیں آرگنائز نہیں ہیں, وہ خود کنونس نہیں ہے نا اپنے روٹین سسٹم کے اوپر. تو وہ جب خود پریشان ہے نا, ہر وقت پریشان ہے, تو پھر اگر کوئی بچہ پوچھتا بھی ہے نا تو کنسسٹنسی نہیں لاتے. کیول ماں باپ کی اس ذہنی سچویشن کے اوپر ہم انشاءاللہ بریک کے بعد آ کے ڈیٹیل میں بات کریں گے, کیونکہ ایک بہت اہم چیز ہے. میں چاہتی ہوں کہ اس کو ہم ذرا سا اور کھولیں اور ڈسکس کریں. ناظرین لیٹس ٹیک اے بریک, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. بریک پہ جانے سے پہلے کول آپ ہمیں بتا رہی تھیں کچھ رولز کے بارے میں کہ ماں باپ کو خود بھی وزڈم سے کام لینا چاہیے اور ان کو بھی تھوڑی سی پریزنس آف مائنڈ کا مظاہرہ کرنا چاہیے. جی دیکھیں اس میں یہ ہے کہ دا پیرنٹس ہیو ٹو ورک ایز اے ٹیم, ٹھیک ہے نا. وہ ہوتا یہ ہے کہ ایک طرف سے بچے ہیں جن کو دیکھنا ہے, تو ایک طرف سے اسپاؤز ہے. اکثر خواتین کو زیادہ ڈیل کرنا پڑتا ہے. اچھا دوسرا یہ ہوتا ہے کہ جی ماں کچھ کہہ رہی ہے, باپ کچھ کہہ رہا ہے. تو ٹیم ورک میں یہ ہے کہ پہلے آپ خود کلیئرٹی سے ڈیسائیڈ کریں, کیونکہ ہماری جو اپنی بچپن کی اپ برنگنگ ہوتی ہے نا, وہ ہمیں سکھاتی ہے کہ کون سی چیز افیکٹو رہی میرے ٹائم پہ تو میں بھی اس کو اپنی فیملی میں لانا چاہتی ہوں, اور کون سی چیز افیکٹو نہیں تھی میں نہیں کرنا چاہتی. اب 2 افراد کیونکہ 2 ڈفرینٹ گھروں سے آئے ہیں, جب وہ اکٹھے ہیں تو وہ
اپنے اپنے ویلیو سسٹم کے مطابق بتا رہے ہیں کہ کیا رولز ہونے چاہیے. اس لیے میں یہ ہمیشہ یہ دیکھتی ہوں کہ اگر آپ جو مین رولز آپ نے بنانے ہیں وہ تو قرآن اور سنت کی روشنی میں بنائیں, یعنی کہ کوئی پرپز فل چیز ہو, بچوں کی پراپر لرننگ ہو, کچھ بینچ مارک چیزیں ہیں. جیسے دیکھیں آپ کسی ڈاکٹر سے پوچھ لیں, ماہر نفسیات سے پوچھ لیں, اور کسی ریلیجس شخص سے بھی پوچھ لیں, ہر کوئی کہے گا کہ صبح جلدی ہی اٹھنا چاہیے. وہ لوگ جو 2 بجے تک سوتے رہتے ہیں وہ بھی کہیں گے صبح جلدی اٹھنا چاہیے. ہر شخص آپ کو بتائے گا, آپ کو ریسرچ بھی بتائے گی کہ جی ٹی وی نہیں دیکھنا چاہیے زیادہ بچوں کو, اس لیے کہ جی ان کے لیے جو ہارمفل افیکٹس, اتنی لمبی لسٹ ہے. ہر شخص بتائے گا گالی گلوچ نہیں ہونی چاہیے. یعنی کہ جو معروف چیزیں ہیں اور اس میں حلال حرام کے جو ایلیمنٹس ہیں ان کا اوپر کوئی کمپرومائز نہیں ہونا چاہیے. تو اگر ہم یہ صرف کلیئرٹی رکھ لیں نا اپنے ذہن میں, اور جب ہم قرآن پڑھیں تو ہم صرف یہ نہ سوچا کریں کہ اس سے مجھے ثواب مل رہا ہے. اٹ از وے آف لائف نا, یہ ہمیں رہنمائی کا راستہ ہے, ہماری منزل کی طرف لے کے جانے والا اللہ کا کلام ہے. اس کو ہم اس نظر سے پڑھیں. رمضان کا مہینہ ہے, آپ خاص طور پہ جب اس کو فہم کے ساتھ پڑھ رہے ہیں تو آپ کے پاس, پیرنٹس کے پاس, تو میں سمجھتی ہوں ایک ڈائری ہونی چاہیے. پیرنٹنگ کے پوائنٹ آف ویو سے آپ دیکھیں, اچھا یہ آیت ہے, اس کو میں نے کیسے اپلائی کرنا ہے, میرے بچے مجھ سے کیا سیکھیں گے, میں اپنے گھر میں اس سسٹم کو کیسے اسٹیبلش کروں. نہیں تو ہماری پرابلم یہ ہے کہ سوچ کچھ رہے ہیں, کر کچھ رہے ہیں, کھڑکی سے باہر دیکھتے ہیں, دنیا کہیں اور جاتی ہوئی نظر آتی ہے, پھر لگتا ہے کہ میرا بچہ کمپلیکس کا شکار ہو جائے گا. اس وجہ سے نا ہم وہ چیزیں کر نہیں پاتے. ہمارے اپنے اندر وہ کمپلیکسز یا اپنے اندر وہ کلیشز ہیں, ان کو نہیں ہم سیٹل کرتے. اور آپ یہ بھی دیکھیں معاشرہ, میں سمجھتی ہوں یہ ایک بڑی جنرل اور کامن سمجھنے کی بات ہے, معاشرہ گھروں سے بنتا ہے. معاشرے کے اندر جو اصول کاربند ہیں وہ بھی امپلیمنٹ ہو کر اسی وقت فنکشنل ہوں گے جب لوگ کریں گے. ٹھیک ہے, پولیس والا اگر کھڑا ہے اور اگر وہ آپ کو ایک سگنل دے رہا ہے, اشارہ دے رہا ہے کہ رک جائیں, اس کا مطلب ہے رک جائیں. یہ وہی لوگ فالو کریں گے جن کو گھروں سے بھی یہ تربیت ملی ہوئی ہے, جہاں آپ کو روک دیا گیا کسی چیز سے, آپ رک جائیں. آپ دیکھیں اس کا صرف امپیکٹ گھر کے اندر نہیں ہے, یہ سوسائٹی کو بنانے کی بات ہے کہ یہی رولز باہر نکل کے فالو کیے جائیں گے. سملرلی آپ دیکھ لیں کہ جن ممالک میں کسی غلط کام کو کرنے پہ فائن لگایا گیا ہے, وہ بیسکلی کس چیز کا حصہ ہے, وہ رولز اینڈ سسٹمز کے ہی حصے ہیں نا. لیکن فائن کو اگر آپ نیگیٹو سینس میں لیں تو آپ کہیں کہ اتنا بڑا فائن ہم دیں, اور ہم کیوں دیں. آج آپ دیکھ لیں ہمارے یہاں بھی یہی ہوتا ہے, ہم اصول توڑتے ہیں, ہم اگر پکڑے بھی جاتے ہیں تو ہم دوسرے راستوں کی طرف چل پڑتے ہیں. نوبڈی وانٹس ٹو پے دا فائن. لیکن اگر ایک دفعہ آپ اپنی جیب سے فائن دے دیتے ہیں تو آپ کبھی اس غلطی کو دوبارہ نہیں کرتے. اسی لیے میں کبھی سوچتی ہوں کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے جہاں انسان کے ساتھ اپنی رحمت کا ذکر کیا ہے, وہاں اللہ تعالیٰ نے اپنی سزا کا بھی ذکر کیا ہے. یہ کس چیز کو ڈیفائن کرتا ہے, یا کس چیز کی طرف رہنمائی کرتا ہے کہ اصولوں کے اندر رہو گے تو تمہارا ہی فائدہ ہے, جب تم توڑو گے نقصان بھی, اور بعض اوقات اس پہ تمہیں اس سے بڑی کڑی سے کڑی سزا بھی مل جاتی ہے. آپ دیکھیں آپ سگنل توڑیں گے تو کیا ہے, اپنی جان کو نقصان میں ڈالیں گے نا, اور بعض اوقات حادثات اسی طرح ہوتے ہیں, ہم بات ہو جاتی ہیں. تو گھروں کے ان اصولوں کے اندر سب سے جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہی ہمیں سمجھنی چاہیے کہ آپ اپنے معاشرے کا ایک فرد تیار کر رہے ہیں. جہاں ایک مسلم آئیڈینٹی ہے وہاں ایک سٹیزن کی بھی آئیڈینٹی ہونی چاہیے. اچھا, کچھ رولس تو وہ ہیں جو ہمیں دین کی رہنمائی میں ملتے ہیں اور ہم نے اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے بنایا ہے, وہ یونیورسل ہوں گے, ان پہ نہ کوئی کمپرومائز ہوگا, نہ ہم ان کو بچوں کو بائی پاس کرنے کی اجازت دیں گے. لیکن کچھ رولس ایسے ہوتے ہیں جو خود ساختہ ہوتے ہیں, جو ہم اپنے صرف گھر کے ڈسپلن کو قائم رکھنے کے لیے بناتے ہیں تاکہ گھر ایک فلو میں چلے, اسموتھلی چلے. یہ کتنا ضروری ہے کہ وہ رولس ریئلسٹک ہوں, ان ریئلسٹک نہ ہو. فار ایگزامپل ناظرین, ہم نے اپنے بچے سے کہہ دیا کہ تم 1 ہفتہ کھیلنے کے لیے باہر نہیں جاؤ گے. یہ بات پاسبل ہی نہیں ہے کہ بچہ یہ بات آپ کی مانے. کہیں نہ کہیں وہ کوشش کرے گا کہ وہ نکلے. کچھ بچوں ماؤں نے لگا دی پابندی کہ تم چاکلیٹ کھا ہی نہیں سکتے, آئس کریم کھا ہی نہیں سکتے. اب یہ وہ چیزیں جو ہمارے بچے کو پسند ہیں, ہم جانتے ہیں کہ وہ روز کھاتا ہے, وہ بہت بڑی تعداد میں کھاتا ہے, وہ ایک دم سے اس چیز کو نہیں چھوڑے گا. آپ نے بچے کے ہاتھ میں پیسے دیے ہیں, وہ اسکول گئے, آپ نے کہا تم نے کینڈی خرید کے نہیں کھانی, تم نے 1 دن بھی نہیں کھانی. ہم یہ تو کر سکتے ہیں کہ یہ کہیں گے اتنی کوانٹٹی میں نہیں کھانی, لیکن یہ نہیں کہہ سکتے کہ تم نے کھانی نہیں ہے. یہ ریئلسٹک اور ان ریئلسٹک رولز کا جو سینیریو ہے یہ کیا ہے؟ میرے پاس جب آتے ہیں بچے چیک کروانے کے لیے, تو اگر کھانسی زکام ہے اور ان کی والدہ یا والد ساتھ ہوں اور وہ کہیں ڈاکٹر صاحب یہ دیکھیں اس کو نہ انجیکشن لگائیں کہیں, اس لیے کہ یہ بہت زیادہ جنک کھاتا ہے, تو میں بہت آرام سے معصومیت سے بچے سے پوچھتی ہوں کہ بیٹا وہ کون سی جگہ جہاں سے آپ کو فری سارا جنک مل رہا ہے, آپ مجھے بھی بتائیں, میں بھی آپ کے ساتھ چل کے کھاؤں گی.
پھر اس پہ وہ جو والدہ ہیں وہ شرمندہ کہتی ہیں نہیں ڈاکٹر صاحب وہ فری تو نہیں ملا, پیسے سے لے گا نا. تو میں کہتی ہوں اچھا بیٹا پھر مجھے بتائیں کہ آپ کو پیسے کہاں سے مل گئے؟ میں بھی وہاں اس درخت سے پیسے توڑ لیتی ہوں, ہم دونوں پھر مل کے کھائیں گے. پھر اس کے بعد والدہ کہتی ہیں وہ جی دراصل مجھ سے لے لیتا ہے, یا کبھی کبھی ہوتا ہے جی والد سے یا دادا سے یا کسی سے گھر میں ہی. یعنی وہ افراد جو اس کی شکایت کر رہے ہوتے ہیں وہی اس کو وہ ساری چیزوں کے لیے پرووائڈ بھی فیسیلیٹیٹ کر رہے ہوتے ہیں. تو بات یہ ہے کہ آپ ان کو ایک طریقہ بتائیں بجائے اس کے کہ اب آپ غلط طریقے سے ڈاکٹر سے ڈرائیں. اس بچے کو میں صرف یہ کہتی ہوں کہ دیکھیں بیٹا اب آپ بیمار ہوئے ہیں, ٹھیک ہے, مجھے پتہ ہے ہر دکان پہ وہ چیز مل رہی ہے, آپ کو اچھی لگتی ہے, آپ کا کھانے کو دل چاہتا ہے. ظاہر ہے میری عمر میں تو وہ ٹیمپٹیشنز نہیں ہیں, آپ کو ہی ہے ٹیمپٹیشن. آپ ایسے کریں کہ آپ نے پورا ویک یہ 5 کام کرنے ہیں. جیسے آپ نے پورا ویک دودھ پینا ہے, آپ نے روٹی کھانی ہے, آپ نے پھل کھانا ہے, آپ کی چیک لسٹ ہوگی, آپ کی ماما وہ مارک کریں گی, اور آپ نے ویکینڈ پر وہ آپ کو پیسے دیں گی. لیکن اب بے محالہ قسم کی چیزیں نہیں آپ لیں گے کہ بہت ڈھیروں ڈھیر آپ پوری بوری بھر کے لے آئے ہیں, پورا ہفتہ کھاتے جا رہے ہیں. نہیں, اب آپ اپنے لیے کچھ سلیکٹڈ چیزیں ایک اعتدال میں رہتے ہوئے لے کے آئیں گے ویکینڈ پہ جا کے, اور آپ اس کو کھا لیں. 1 آئس کریم کھا لیں, 2 آئس کریمز کھا لیں. اسی طرح کوئی اگر چپس لینے وہ لے لیں, کوئی اور آپ کو ایسی سنیک پسند ہے جو بہت ہارمفل نہیں ہے آپ اس وقت لے لیں. اسی طرح کھیل کے لیے باقی چیزوں کے لیے. تو بات یہ کہ پہلے آپ ڈکٹیٹر بن جائیں, اس کے بعد اس کو وہی کام کرنے دیں. تو یہ تو پھر بچوں کو یہ سکھائے گا کہ مطلب کہتے پیرنٹس کچھ ہیں اور کرتے کچھ ہیں. اچھا اب اس میں ہم دیکھیں لاڈ پیار نا, ممتا ہماری کنٹرول سے باہر ہوتی ہے. جبکہ ہم دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کیا تھا کہ ایک دودھ پیتا بچہ ہے اس کو ان کو دے دیا جاتا تھا, دائیہ کو دے دیا جاتا تھا, وہ فیڈ کرواتی تھی. کیونکہ ماں کے پاس اگر بچہ بہت زیادہ رہے گا اور بہت زیادہ اوور پیمپرڈ ہو جائے گا تو وہ اس دائرہ کار میں نہیں آئے گا. ان کو نیچرل انوائرمنٹ میں نیچرل طریقے سے یعنی دودھ بھی مل رہا ہے ماں کا, اور اس کے ساتھ ساتھ ان کو جو رضاعی والدہ ہیں ان کی, لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ ان کو وہ انوائرمنٹ مل رہی ہے جس میں ان کو ایک ڈسپلن کے ساتھ زندگی گزارنی پڑ رہی ہے. یہ بچوں کے لیے بہت زیادہ ضروری ہوتی ہے. اور آپ دیکھیں آج کل کے والدین, میں نے کئی دفعہ دیکھا ہے بچہ انڈر ایج ہے, گاڑی چلا رہا ہے, بائک پہ جا رہا ہے, اس کو پتہ ہے ہیلمٹ پہننا چاہیے, کچھ کرنا چاہیے, لیکن وہ پیرنٹس اتنے خوش ہو کے بتاتے ہیں میرا بچہ تو ریڈ لائٹ پہ ایسے نکلتا ہے کہ پولیس والے کو نظر ہی نہیں آتا. تو یہ کہاں کی کوئی ایک اچھی بات ہے؟ ہمیں ان سب معاملات میں ذرا غور و فکر کی والدین کو یہ سمجھنا چاہیے ہے ناظرین کہ آپ کے بچے کو آپ جو رولز اور ڈسپلن دے رہے ہیں یہ اسی کی مدد کرے گا جب وہ ریئل ورلڈ میں باہر نکلے گا. ہم اسی کے لیے اس کو پریپیئر کر رہے ہیں. اور ایسے کون سے رولز ہمیں بچوں کو دینے چاہیے اور ایسے کون سے رولز ہمیں بچوں کے اندر ڈیولپ کرنے چاہیے ہیں جس سے جب وہ زندگی میں باہر جائیں, معاشرے کو فیس کریں تو ان کو مدد ملے. اس پہ ہم بات کریں گے اس بریک کے بعد. ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. جیسے کہ ہم سب جانتے ہیں کہ ہر عمر کے تقاضے کچھ اور ہوتے ہیں, اسی طریقے سے ہر عمر کے رولز بھی کچھ اور ہوں گے. اس پہ ہم چاہیں گے کہ ڈاکٹر کول آپ روشنی ڈالیں کہ اگر چھوٹا بچہ ہے تو اس کے رولز کیا ہوں گے, ایک ٹین ایجر ہے تو اس کے رولز کیا ہوں گے. دیکھیں بات ہے کہ چھوٹا بچہ ہے یا بڑا بچہ ہے, رولز آپ کو تھوڑے بنانے ہیں. یہ کوئی چارٹر نہیں ہے کوئی 50 پیجز کا کہ آپ بچے بیچارے نے کہا ٹھیک ہے اماں حضور جو بھی رولز ہیں بتا دیں, اور اب آپ کہیں قابو آ گیا اور اب میں اس سے سب کچھ کروا لوں نا, کہ بھئی وہ ہر چیز پہ وہ رولز کا ہی وہ مربع بن جائے. جیسے ایک وہ بہت مشہور لطیفہ بھی ہے کہ ایک بچہ تھا اور اس کے گھر میں کوئی آیا گیسٹ, تو انہوں نے پوچھا تمہارا نام کیا, تو اس نے کہا جانی نو. یعنی اس کو اس کے نام جانی تھا اور اس کو ہر دفعہ اس کے نام کے ساتھ کہتے تھے جانی نو جانی نو جانی نو. تو اس نے یہ سیکھ لیا کہ بھئی میرا نام ہی شاید یہ ہے کہ مجھے ہر چیز پہ نو نو اتنا کیا جاتا ہے. تو رولز جو ہوتے ہیں بہت تھوڑے لمیٹڈ, آپ خود ڈیسائیڈ کریں گے کہ کون سے رولز ہیں جو کہ اس بچے کے لیے اس وقت ضروری ہیں, وہ ہم نے اس کو بتانے ہیں. ہر ایج پہ ڈیفرنٹ بھی ہوں گے, یہ پیرنٹس کا ڈیسیجن ہوتا ہے. جیسے چھوٹا بچہ ہے اس نے تھوڑا پڑھنا ہے, بڑا بچہ ہے اس نے زیادہ پڑھنا ہے. چھوٹے بچے پہ بھی نماز فرض نہیں ہے, وہ بھی سیکھ رہا ہے. بڑا بچہ اس پہ نماز فرض ہے. ایک اور بچہ ہے جو مسجد میں بھی جائے گا,
اسی طرح چھوٹی بچی ہے وہ کیسا لباس پہن رہی ہے, اس سے بڑی بچی ہے اس کا لباس کیسا ہے, اور اس سے آگے کیسا چلے گا, اور سوشلی جو ہے باہر سوشل جانا آنا. اسی طرح سے لڑکے اور لڑکی کا بھی کچھ رولز میں فرق ہوگا کہ لڑکا جو ہے وہ کیا کام کر سکتا ہے, لڑکی کیا کام نہیں کر سکتی. اس میں بیسک جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہیں اجازت جن چیزوں کی, یعنی کہ جو ہمارے حقوق ہیں وہ نہیں ہیں کہ بھی آپ اس میں کہ جی تم بیٹی ہو تو تم پڑھنے نہیں جاؤ گی, ایسی بات نہیں ہے. یہ تمہیں کھانا آدھا ملے گا, یہ تو وہ چیزیں ہیں جو اس کا حق ہے جو اس کو ملے گا. لیکن یہ کہ بیٹی ہے تو اکیلی نہیں جائے گی, اس طرح سے she needs to be escorted. اور اسی طرح سے بیٹا ہے تو وہ جا کے یہ کام کر سکتا ہے, ٹھیک ہے, یا اس قسم کے کچھ اور رولز جیسے ہوتے ہیں. اچھا, لیکن رول جب آپ بناتے ہیں تو اس کو ایک پازیٹیو طریقے سے دیتے ہیں. یعنی ایک کام ہوتا ہے بچے کو یہ کہنا ہے کہ آپ بیٹا سیڑھیوں پہ نہیں چڑھیں گے, آپ اس کو یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ بیٹا آپ یہاں بیٹھیں گے, یا بیٹا آپ کو جب اوپر جانا ہے تو آپ میرے ساتھ جائیں گے, ٹھیک ہے. یعنی ہم جب رول بناتے ہیں تو ہم نو 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 بہت کرتے ہیں. ہم پازیٹیو بات بولیں نا, ہم اس میں سے جو پازیٹیو طریقے سے کرنے والا کام ہے اس پہ بات کریں. یعنی کہ آپ نے کہنا ہے کہ ٹی وی نہیں دیکھنا, تو آپ یہ کہیں کہ ہم ان 3 گھنٹوں میں یہ والے کام پہلے کریں گے. ہم پھل کھائیں گے, بجائے اس کہ آپ کہیں جنک نہیں کھائیں گے, ہم پھل کھائیں گے. ہم وقت پہ اس کام کو اس طرح کریں گے, ٹھیک ہے. ہم اتنے بجے سو جائیں گے, بجائے اس کے کہ آپ کہیں ہم رات کو لیٹ نہیں جاگیں گے. پھر یہ کہ بچوں کو ریزن ضرور دیں. یعنی آپ ان کو اگر بتا رہے ہیں کہ یو ہیو ٹو سلیپ ارلی ایٹ نائٹ, تو اس کو وجہ بتائیں کہ اس لیے کہ آپ صبح ٹائم پہ اٹھیں. جیسے اگر بچہ آپ کا بہت ریزسٹ کرتا ہے اور کہتا ہے کہ نہیں میں تو پھر بھی ٹائم پہ اٹھ جاؤں گا, تو آپ اس کو 1 ہفتے کے لیے تجربہ کرنے دیں. ٹھیک ہے, آپ کا کام پھر کیا ہوگا, آپ نے اس کو صبح جلدی اٹھانا ہے. آپ نے کہنا ہے کہ مجھے آپ نا صبح فجر پہ اٹھے ہوئے ملیں. ذرا چھوٹا بچہ ہے تو آپ کہیں جی آپ نے 6 o'clock اٹھ جانا ہے. جب میں آواز لگاؤں گی نا, اگر آپ لیزی ہوئے تو دیٹ مینس آپ کو رات کو جلدی سونا پڑے گا. تو بچہ خود پھر اس کی رسپانسبلٹی اون کرتا ہے, اکاؤنٹیبلٹی ہے ایک نا کہ خود ہی سے رول ہے. مثلا آپ رول بناتے ہیں, آپ بچے کو کہتے ہیں رول یہ ہے کہ آپ کے ایگزامز میں 80% نمبر آنے چاہیے. کیونکہ جب آپ کو بچے کہتے ہیں بیٹا گیم نہیں کھیلو, میں نے پڑھ لیا. بیٹا آپ تم پھر بیٹھے ہوئے ادھر کچھ اور کر, میں نے کر لیا, میں نے پڑھ لیا, میں نے یاد کر لیے. لیکن نمبر کتنے آتے ہیں, 50%. اچھا, تو آپ یہ رول بنا دیں بڑے بچوں کے لیے. چھوٹے بچوں کو تو اور طرح سے چاہیے, بڑے بچے کے لیے رول بنا دیں کہ آپ کے مجھے 80% مارکس چاہیے. آپ مجھے چاہے پڑھتے نظر آ رہے ہیں یا نہیں آ رہے, آپ چھوٹی چھوٹی دفعہ ان کو ریمائنڈر دیں گے کہ مجھے آپ نے پڑھ لیا بیٹا, اتنی جلدی ہو جاتا ہے. ریممبر یو ہیو ٹو گیٹ 80%. اب اگر 80% آ گئے تو کیا ہوگا, شاباش ہو گئی, شاباش ہوگی, ٹھیک ہے. اور آپ کو بچہ بار بار یہ نہیں کہے گا کہ آپ مجھے ویسے ہی کہتی ہیں, دیکھیں میں نے لے لیے نمبر. لیکن اگر اس بچے کے 80% نہیں آتے, اب وہ آپ کے کورٹ میں آ گیا. بالکل. اب آپ اسے کہیں گے بیٹا کیونکہ آپ کے 80% نمبر نہیں آئے اور آپ جو ٹیکنیکس یوز کر رہے تھے مجھے نظر آ رہا تھا اس طرح نمبر نہیں آنے, تو اب آپ کو میرے اصولوں کے مطابق چلنا پڑے گا. صحیح. اب آپ کے پاس آپشن ختم ہو چکی ہے, ٹھیک ہے. تو ریزنز کے ساتھ ان سے بات کرنی. اچھا, ٹین ایجرز کے لیے کیا رولز اپلائی ہوتے ہیں گھر کے اندر, اس پہ تھوڑی سی روشن ڈالیے. دیکھیں جو حقیقت ہے آج کی جس طرح اپ برنگنگ جنرلی ہو چکی ہے اور ہو رہی ہے, by and large there are no rules maintained with the teenagers. یہ تو ہم ایک فیکٹ ہم مان لیں کہ ہمارے بچوں کے ساتھ بہت لو پرسنٹیج ہوگی ہماری سوسائٹی میں جہاں بڑے اسٹرکٹ رولز فالو کیے جائے. اسٹرکٹ سے میری مراد یہ کہ پازیٹیو انفورس کرا کے اور پازیٹیولی اس کو امپلیمنٹ کیا جا رہا ہے. اب یہ ہے کہ جو بچہ اس ایج میں آ ہی گیا ہے, اگر آپ کی اپنی گھر کے اندر کمیونیکیشن سکل سٹرونگ رہی ہے اور بچہ آپ فیل کرتے ہیں کہ آپ کے پوائنٹرز کو فیل کر لیتا ہے یا آپ کے ساتھ وہ اپنی دل کی بات شیئر کر سکتا ہے, اور جب آپ اس سے کوئی مشورہ لیتے ہیں تو وہ آپ کے ساتھ بیٹھ کے اس کو ڈسکس کر لیتا ہے, اگر تو یہ ریلیشن شپ ہے والدین کی بچوں کے ساتھ, تو پھر تو ٹین ایجرز کے ساتھ بھی دوبارہ سے, اگر نہیں بھی ہے تو دوبارہ سے ریوائیو ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے, جیسے ابھی مثال کے طور پہ پہلے بات ہے, آپ دیکھیں آج کل بچوں کی بڑی سلینگ لینگویج, بڑی کامن سی لینگویج ہے, اور بعض اوقات بچے بھول جاتے ہیں کہ وہ اپنے پیرنٹس کے سامنے بھی وہی الفاظ استعمال کر رہے ہوتے ہیں. اب جیسے شٹ اپ کا لفظ ہے تو اس کا آلٹرنیٹ بی کوائٹ بھی ہو سکتا ہے, لیکن بچے شٹ اپ ہی بولیں گے, ہے نا. ڈونٹ گو دیئر اینڈ اسٹے ہیئر, ٹھیک ہے, تو بچے ڈونٹ سے یا نو سے ہی شروع کریں گے. تو اس لیے ان چیزوں کے لیے بیٹھ کر, اگین وہی بات ہے, کچھ دن میں ایک ٹائم ایسا ضرور ہونا چاہیے جدھر ہم بیٹھ کے جو چیزیں آپ کو تکلیف دیتی ہیں
یا آپ ان کو ڈس اپروو کرتے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ اپنے دل کا حال ضرور شیئر کریں وچ یو ہیو این 100% رائٹ اوور اٹ, تو وہ ایک اور وہ ٹائم نہیں ہونا چاہیے جس وقت عین وہ کام ہو رہا ہے. وہ ہمیشہ پھر حکمت کے خلاف جاتا ہے. جیسے آپ دیکھیں, اگر میں آپ سے کہتی ہوں کہ جی میوزک نہیں سننی چاہیے لیکن آپ کو بہت شوق ہے میوزک, اب جب آپ نے میوزک لگائی ہے اس وقت اگر میں ڈنڈا لے کر بھی آؤں گی کوئی میوزک بند نہیں کرے گا. یعنی اس کا مطلب یہ کہ جب پاور سٹرگل اپنے پیک پہ ہے اس ٹائم پہ آپ اس وقت, اور آپ نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ بچہ جو ہے وہ خود سبمٹ کرے آپ کے ڈنڈے سے, اور آپ اس میں ٹائم لائن کو امیجن نہیں کریں, تھوڑی دیر کے لیے ٹائم لائن فکس نہیں کریں, اس کو لوز چھوڑ دیں. مثال کے طور پہ اگر میں چاہتی ہوں کہ میرا بچہ ٹین ایجر ہے اور وہ رات کو 9 بجے ہی گھر سے نکلنے کی اس کو عادت پڑ رہی ہے اور وہ رات کو 1 بجے سے پہلے واپس نہیں آ رہا ہے, ٹھیک ہے, اور اب وہ کہاں جاتا ہے وہ اپنا فون آف کر لیتا ہے, ٹھیک ہے. اب آپ نہیں چاہتے کہ وہ اتنی دیر سے گھر سے آئے اور وہ فون بھی نہ آف کرے, اور اگر ڈانٹ ڈپٹ کر کے کہ میں دیکھتی ہوں آج تم گھر 9 بجے کیسے نکلتے ہو اور میں تو لاک کر کے چابی اپنے پاس گھر کی رکھ لوں گی, یا جب تم 1 بجے آؤ گے تو میں باہر سے تالا کر کے تم تو پھر باہر ہی رہنا, ٹھیک ہے. یہ رولز کبھی بھی جی ایمٹی تھریٹس ہو جاتے ہیں, ایمٹی تھریٹس ہو, کیونکہ آپ کو بھی پتہ ہے آپ نے لاک نہیں کرنا. جی اگر آپ نے واقعی کہہ دیا ہے نا تو پھر کر دیں, ایک دفعہ پھر تالا لگا دیں آپ تالا. کیا آپ اتنا دل جرگا رکھیں گے کہ آپ لگا دیں, اور اگر آپ لگا دیں گے تو تبھی بولیں, اور اگر آپ نہیں لگائیں گے تو پھر مت بولیں, پھر آپ وہ بولیں جو آپ کر سکتے ہیں. اسی لیے تھریٹس وہ نہیں دینی چاہیے جو آپ جس کو امپلیمنٹ نہیں کر سکتے. اچھا, اسی طرح جو افشاں بڑی انہوں نے امپورٹنٹ بات کی ہے تھریٹس کی, کہ جیسے چھوٹا بچہ ہے ٹین ایج میں تو ظاہر ہے بڑے محتاط طریقے سے چل رہے ہیں. آپ کا 7 سال کا بچہ ہے اور ٹپیکل سینیریو یہ ہے کہ ٹی وی نہیں بند کرتا, آپ نے آواز لے کے بیٹا بس نہیں بند کر رہا, اب ماں کہتی ہے میں بند کر دوں گی, میں ماروں گی, میں یہ کروں گی, اور کرتی کچھ بھی نہیں, اور 3 گھنٹے تک وہ بچہ ٹی وی دیکھ رہا ہے, وہ 3 گھنٹے سے. جو چھوٹا بچہ ہے جو آپ کے کنٹرول میں آ سکتا ہے, آپ کو کچھ بھی نہیں کرنا. آپ نے اس کو بتایا بیٹا 6 o'clock ہو گئے ہیں, یا اس سے بھی 10 منٹ پہلے تھوڑا سا مینٹلی پریپیئر کر دیں. اب وہ نہیں بند کر رہا, بٹ یو ہیو ٹو انشور کہ وہ بند کرے, کیونکہ اب اس کی پڑھائی کا ٹائم ہے, اب اس کے کھانے کا ٹائم ہے, اب اس کے سونے کا ٹائم ہے. اگر اس کی ہیبٹ نہیں ٹھیک ہوگی, وہ اس رول کو فالو نہیں کرے گا, تو باقی بہن بھائی جو اس سے چھوٹے ہیں وہ بھی نہیں کریں گے. تو اب آپ کیا کریں, آرام سے اٹھیں, جائیں, بالکل آپ کی باڈی لینگویج نارمل ہونی چاہیے, پیچھے سے تار نکالیں اور ادھر سے اس کا ریموٹ لے کے اس کو بند کریں, اور ریموٹ لے کے کمرے میں چلی جائیں. اور اب وہ چیخ رہا ہے, چلا رہا ہے, رو رہا ہے, رونے دیں. یعنی جو چیز آپ کو کرنی ہے پھر آپ نے اس طریقے سے کرنا. You have to establish a point. آپ نے بچے کو کہا کہ جی رات کو اگر ہم نے 8 بجے کھانا کھا لیا اس کے بعد نہیں کھانا ملے گا. یہ بھی ایک اور ٹپیکل سینیریو. مدر کیا کرتی ہیں, بچہ نے اس کا کھانا نہیں کھایا, بیٹا کھا لو, نہیں کھایا, کچن سارا سمیٹ دیا, اس کے بعد بچہ 1 گھنٹے بعد آ گیا, ماما مجھے بھوک لگی ہے. اچھا جی, اب پہلے اسے ڈانٹیں گی, اس سے باتیں سنائیں گی, پھر کچن کھولیں گی, پھر روٹی پکائیں گی, پھر اسے کھلائیں گی. آپ کیوں کرتی ہیں, آپ اس کو بہت آرام سے کہیں بیٹا فریج میں دودھ پڑا ہے, پھل پڑا ہے, دیکھ لو سلائس پڑا ہے, کچھ بھی بنا کے کھا لو, لیکن یو آر ناٹ ریسپانسبل. ایک دن اس کو بھوکا رہنے دیں, تھوڑا سا اس کو اپنے کانسیکوینسز سے خود سیکھنے دیں. جب اس کو ایک دفعہ پتہ چل جائے گا, آپ دیکھیں اگلے دن وہ ٹائم پہ کھانے کی ٹیبل. بعض اوقات آپ کے گھر میں سرونٹس ہوتے ہیں, ان کے ٹائمنگز فکس ہوتے ہیں 9 to 5, 9 to 8. اب 8 o'clock اس نے کچن پیک اپ کر کے جانا ہے, تو گھر میں سب کو پتہ ہے نا کہ یہ ٹائمنگز ہیں ہمارے, اس کے بعد سب کو خود کرنا ہے نا, تو پھر سب خود کر بھی لیتے ہیں. تو آپ نے دیکھیں وہ جب اس پہ ٹیون ہو سکتے ہیں تو اس پہ بھی ٹیون ہو سکتے ہیں. اب اس میں ایکسیپشن بھی آئے گی, جیسے میں نے آپ کو بتایا ایکسیپشن کیا ہے, دونوں سچویشن جو میں نے آپ کو دی. اب ٹی وی لگا ہوا ہے, آپ نے کہا ہوا ہے کہ 6 بجے ہی بند ہوگا, اب اس کے بعد پڑھائی ہوگی. اس دن اس کا کوئی کزن آ گیا, اب ان کا دونوں کا دل چاہ رہا تھا. حالانکہ میں اپنے گھر میں ہمیشہ یہ رول رکھتی تھی, اگر فرینڈ یا کزن یا کوئی آئے گا تو ٹی وی کے آگے نہیں بیٹھیں گے, پھر کھیلیں گے. ٹی وی کے آگے بیٹھیں تو اپنے اپنے گھر میں جائیں, اپنے اپنے گھر میں بیٹھ کے ٹی وی دیکھیں, ٹھیک ہے. تو اب اگر وہ بچہ ٹی وی کے اسکرین کے آگے, اب ایکسیپشن ہے, کوئی 4 مہینے میں ایک دفعہ انہوں نے کہا, تو آپ نے کہا چلو کوئی بات نہیں, آدھا گھنٹہ اور دیکھ لو. اسی طرح کھانے کے معاملے میں ایکسیپشن کیا ہے, بچہ پڑھ رہا تھا, ایگزامز ہونے والے تھے, پڑھتے پڑھتے اسے بھوک لگ گیا ہے کہ اماں بھوک لگی ہے, اس دن آپ کہیں چلو آج میں روٹی بھی بنا دیتی ہوں. یعنی آپ کو ایک سینس اپنے بچوں کے حساب سے ڈیولپ کرنی پڑے گی, اور وہی ریڈار آپ کا آ جائے گا یہاں پہ. یہاں بھی ریڈار کی ضرورت ہے. افشاں آپ ایک کیا آخری ایڈوائس دینا چاہیں گی؟ دیکھیں, رولز اینڈ سسٹم دے گو ہینڈ ان ہینڈ, اور یہ ایک بہت پازیٹیو
طریقہ ہے تربیت کرنے کا, اور اس کے اوپر اگر پیرنٹس کو آؤٹ آف دا وے جا کر بھی محنت کرنی پڑے تو اس کے اوپر ضرور محنت کریں. اور کنول صاحبہ آپ کیا کہنا میں چاہیں تو گی؟ یہ کہوں گی کہ آپ ان کو ٹیچ کریں گی تھرو یور اون پرسنالٹی. آپ اپنے رولز کو کیسے فالو کرتی ہیں اور آپ ووکل ہوں کہ میرا اس وقت یہ کرنے کو دل نہیں چاہ رہا, بچہ کہتا ہے تو ماما آپ نہ کریں, آپ کو تو کوئی کہنے والا نہیں, لیکن آپ کہیں نہیں مجھے یہ, اگر میں یہ اس وقت کام نہیں کروں گی تو میں پھر آگے میرے کتنے کام جو ہیں رول آن ہو جائیں گے. تو اس لیے آئی نیڈ ٹو بی پرنسپلڈ ان مائی لائف. پرنسپلز آلویز پے یو آف. اس کا مطلب ہے ناظرین کہ یہاں بھی ہر موضوع میں ہم یہ چیز دیکھ رہے ہیں کہ ماں باپ کو خود ایگزامپل سیٹ کرنی پڑے گی. جب تک ہم خود ایک ایگزامپل بچوں کے سامنے سیٹ نہیں کریں گے, بچوں کو لیڈ نہیں کریں گے, تب تک ہم بچوں کو اپنے منہ سے چاہے جتنا مرضی بولتے رہیں, جو مرضی کہتے رہیں, اس کا افیکٹ نہیں ہوگا ان کے اوپر. میں امید کرتی ہوں کہ آپ اگلی بار بھی ہمارا ساتھ دیں گے. تب تک کے لیے آپ کی ہوسٹ آپ سے اجازت چاہتی ہے. اللہ حافظ.